Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. समारा अभी कॉलेज से निकली ही थी जब इसे किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। हेलो। किसी का जवाब ना पाकर वो दोबारा बोली, हेलो, कौन हैं आप? हेलो मोन अमोर। इसका मोबाइल हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। समारा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे सांस नहीं आ रहा था। वो ज़ोर से हवा खींचने की कोशिश कर रही थी, पर इसे सांस नहीं आ रहा था। इसके करीब से गुजरता हारिस इसे देखकर रुक गया। वो सीने पर हाथ रखे ज़ोर ज़ोर से हवा खुद में खींच रही थी। ओ नो समारा, तुम्हें पैनिक अटैक हुआ है। आराम से सांस लो। कोई इसे कुछ कह रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ सांस लो। गुड गर्ल, बिल्कुल ऐसे। इसे अब किसी का धुंधला वजूद दिखने लगा। सांस बहाल होने के बाद वो रोने लगी। इसे ओन ने ढूंढ लिया था। वो समझ नहीं पा रही थी अब क्या करे। हारिस इसे रोता देखकर पूछने लगा कि क्या बात है, पर वो अपनी ही दुनिया में थी। इसे रोते देखकर हारिस को लगा कि इसे फिर से अटैक हो जाएगा। इसने इसे खामोश करवाने के लिए अपने बाहों में भर लिया। समारा कितनी ही देर रोती रही। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने तरफ से बेखबर होने लगी। कोई इसके बाल सहला रहा था। वो हारिस था। वो इसे एकदम धक्का देकर अलग हुई। ये वो क्या कर रही थी? ऐसी हरकत कैसे की? इसने झुककर मोबाइल उठाया और वहाँ से भाग गई। हारिस को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके जाने के बाद वो कितनी ही देर इसके बारे में सोचता रहा। समारा को समझ नहीं आ रही थी कि इसे नंबर कैसे मिला, मगर इसे यकीन था वो जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। इसने अपनी कुछ बचत निकाली और जंगल में छुपा दी ताकि वो इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके। अब इसे यहाँ से जाना होगा। वो समारा ही थी। वो नंबर ट्रांसवेनिया का था। ओन जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था। वहाँ समारा को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन इसके करीब था। वो 2 दिन से ट्रांसवेनिया मौजूद था, पर इसे नहीं ढूंढ पा रहा था। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। इसने मुकामी कॉलेज का रुख किया ताकि वहाँ किसी से मदद ले सके। वो रोज़ की तरह अपने काम में मसरूफ़ थी और एक टेबल पर इनका ऑर्डर लेके जा रही थी जब वो वहाँ दाखिल हुआ। हमेशा की तरह इसकी मौजूदगी ने सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। इसकी दाढ़ी पहले से बढ़ गई थी। पैंट शर्ट और ऊपर लेदर की जैकेट पहने वो किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा था। समारा के हाथ से ट्रे छूट कर नीचे गिर गई। ओन ने कैंटीन में दाखिल होकर एक सरसरी निगाह सब पर दौड़ाई। वो हमेशा की तरह यहाँ भी सबकी तवज्जो का मरकज़ था। लड़कियाँ इसे देखकर मुस्कुरा रही थीं और आपस में चहमगोइयाँ कर रही थीं। तभी एक लड़की के हाथ से ट्रे छूटकर ज़मीन पर गिर गई। वो इसे कभी दूसरी बार ना देखता, लेकिन कुछ तो था इसमें। समारा के हाथ कांप रहे थे। वो झुककर बिखरा हुआ खाना उठा रही थी। इसकी इस हरकत से सब इसकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। ओन भी इसे ही देख रहा था। इसका सांस रुकने लगा था। समारा को लगा इसे फिर पैनिक अटैक आ जाएगा। नहीं, अभी नहीं। वो सुनहरी बालों की ओर से इसे देख रही थी। कितनी ही लड़कियां वहाँ इसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश में थी। अगर वो इसकी असलियत जानती तो यहाँ से भाग जाती। वो लड़कियां बालों की ओर से इसे देख रही थी। वहाँ मौजूद हर लड़की ही इसे देख रही थी, लेकिन इसकी नज़रों में कुछ था, जैसे वो इसे जानती हो। नहीं, ये लड़की मुझे कैसे जान सकती है? सुनहरी बालों के पीछे छुपी वो इसे प्यारी लगी थी। एक पल को उनका दिल किया कि वो इसे अचक कर ले जाए। समारा मज़ीद इसकी तवज्जो खुद पे नहीं चाहती थी। इतनी ट्रे लेकर उठी और इसके पास से गुजर कर बास्केट की तरफ बढ़ने लगी। वो लड़की अब ओन के करीब से गुजर रही थी। इसकी नज़रें झुकी हुई थी जैसे वो यहाँ मौजूद नहीं होना चाहती। जब वो ओन के पास से गुजरी तो इसके दिमाग में एक चमक्का हुआ। वो ये खुशबू हज़ारों में भी पहचान सकता था। ये इसकी समारा थी। समारा इससे कुछ कदम आगे बढ़ चुकी थी जब इसके मोबाइल पर बेल हुई। इसने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो ओन का नंबर था। समारा वहीं जम गई। आहिस्ता आहिस्ता वो ओन की तरफ पलटी तो वो कान पर फ़ोन लगाए इसे ही देख रहा था। इसके चेहरे पर एक सहसाया मुस्कुराहट थी। जब ओन ने इसका रंग सफ़ेद पड़ते देखा तो समारा को आंख मारी। समारा के लिए ये इशारा काफ़ी था। वो ट्रे वहीं फेंके बाहर की तरफ भागी और ओन भी इसकी तरफ लपका। वो भागती हुई क्लासेस की तरफ मुड़ गई। ओन इसके बहुत करीब था और इसके पीछे भाग रहा था।
کچھ طالب علم انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک لیب میں داخل ہو کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ اون بھی اس کے پیچھے داخل ہوا تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی اور دروازے سے باہر نکل گئی اور دروازہ لاک کر گئی۔ اون دروازے کی آواز پر پلٹا پر وہ لاک تھا۔ لیب کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگا، لیکن جب تک وہ باہر آیا سمارا غائب ہو چکی تھی۔ سمارا نے نہ تو اپنی رفتار کم کی اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بلڈنگ سے باہر آ گئی تھی اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ آج اسے گھر میں بند دوسرا دن تھا۔ سبھی دروازے کھڑکیاں بند کیے چاقو پاس رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی موبائل پتھر سے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تک اسے گھر کے لیے خریدار مل جائیں گے۔ اس کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اچھل پڑی۔ ہاتھ میں چاقو پکڑے وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر کھڑے حارث اور جینٹ کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہوئی۔ اس نے چاقو چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ کہاں ہو تم لڑکی؟ 2 دن سے کام پر بھی نہیں گئی۔ میں بس تھوڑی بیمار ہوں۔ کیا ہوا؟ حارث نے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پریشان مت ہو، اتنی بھی بیمار نہیں۔ ذرا چہرہ تو دکھاؤ مجھے، بخار تو نہیں ہے؟ جینٹ نے اسے چھو کر کہا۔ چھوڑو تم لوگ بیٹھو، میں کافی لاتی ہوں۔ نہیں، ہم بس جا رہے ہیں، تمہارے لیے پریشان تھے۔ جینٹ حارث کو لے کر باہر نکل گئی۔ جب وہ دروازہ لاک کرنے لگی تو حارث وہیں رک گیا۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر تم پریشان ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ سمارا کو ایک دم لگا جیسے اس نے جنگل میں کچھ دیکھا۔ درخت کے کچھ پتے ہل رہے تھے، شاید کوئی جانور ہو۔ میں ٹھیک ہوں حارث، تمہیں جانا چاہیے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ حارث انتظار کرتی جینٹ کی طرف بڑھ گیا اور وہ دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آج تیسرے دن بھی اس نے خود کو بند کر رکھا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس نے خریدا تھا۔ چینلز چینج کرتے ہوئے وہ ایک خبر پر رکی۔ پولیس کو 2 لاشیں ملی تھیں، ایک عورت اور دوسری مرد کی۔ ان کا نام لوفین اور میکس مکینجی تھا۔ خبر پڑھ کر وہ رونے لگی۔ اسے دیواریں خود پر تنگ ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ اسے ہوا چاہیے تھی۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ اس پر 2 اور لوگوں کے قتل کا بوجھ تھا۔ تکلیف کی شدت زیادہ تھی کیونکہ وہ اس کے دوست تھے۔ وہ چلتی ہوئی جنگل کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی رہی۔ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ اسے واپس جانا تھا، پر وہ یہیں بیٹھے رہنا چاہتی تھی۔ آخر کار اٹھی اور گھر واپس چلنے لگی۔ وہ دروازہ ویسے ہی کھلا چھوڑ آئی تھی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جانور اندر نہ چلا گیا ہو۔ اندر داخل ہو کر اس نے لیونگ روم کی لائٹ جلانی چاہی، پر کچھ بھی نہ ہوا۔ سارے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے وہ موبائل نکالا جو کہ اسے کبھی میکس اور لوفین نے دیا تھا اور اس کی ٹارچ جلا لی۔ اندھیرے سے وہ ویسے ہی ڈرتی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کچن میں گئی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن گھر کے اندر سے ایک عجیب آواز آ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے چڑھتی وہ اوپر آ گئی اور آواز کی طرف بڑھنے لگی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید پانی ٹپکنے کی آواز تھی۔ باتھ روم میں جھانک کر دیکھا تو نل چل رہا تھا۔ اس نے نل بند کیا، لیکن فرش پر پھسلتے ہوئے بچی۔ ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو وہاں خون تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ٹارچ سے دیکھا تو باتھ ٹب میں حارث کا خون سے بھرا وجود پڑا تھا۔ اس کی گردن کاٹی گئی تھی۔ وہ چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی اور جنگل کی طرف بھاگ پڑی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ رات ہونے والی تھی، اسے یہاں کا راستہ اچھے سے معلوم تھا۔ مختلف آوازیں آ رہی تھیں، پرندوں کی، جانوروں کے پیروں کی۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپتی ہوئی اس مقام پر پہنچی جہاں اس نے کچھ پیسے چھپا رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کسی کو اس حالت میں اس نے پہلی بار روبرو دیکھا تھا۔ وہ جتنی جلدی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہانپنے لگی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ پیسے نکالنے میں کامیاب ہو گئی اور اٹھ کر مین روڈ کی طرف بھاگی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے سے مسلسل چل رہی تھی۔ آخر کار مین روڈ پر پہنچ گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک ہوٹل کے پاس پہنچی۔ اسے رات گزارنے کے لیے کچھ جگہ چاہیے تھی، لیکن ٹرک ڈرائیورز کے وہاں رکنے کی وجہ سے وہ مناسب جگہ نہیں تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اگلا ہوٹل کتنے فاصلے پر ہوگا۔ اس نے چارہ نہ چارہ اسی ہوٹل کا رخ کیا۔ اس کے پاس پیسے کم تھے، پر وہ ایک سستی جگہ تھی۔
کاؤنٹر پر موجود شخص اسے بار بار اوپر سے نیچے تک دیکھتا۔ اس نے جلدی سے کمرے کی چابیاں لیں اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ اور پرانا سا صوفہ تھا۔ اس نے دروازہ لاک کر کے صوفے کو کھینچ کر دروازے کے آگے کر دیا، پھر جا کر اپنا منہ دھونے لگی۔ اسے کل بینک جانا ہوگا تاکہ وہ وہاں سے باقی پیسے نکلوا سکے۔ اب وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی اور گھر کے بارے میں بھی اب کوئی امید نہیں تھی۔ حارث کے بے جان وجود کو سوچ کر اس پر ایک بار پھر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ساری رات اس نے کبھی سو کر اور کبھی جاگ کر گزاری۔ اس جگہ مسلسل لوگوں کا آنا جانا تھا، کبھی ہنسنے کی آواز تو کبھی لڑائی کی آوازوں نے اسے مسلسل بے سکون رکھا۔ اگلی صبح اس نے پہلے انتظار کیا تاکہ زیادہ تر ڈرائیور چلے جائیں اور پھر وہ بینک کی طرف چل پڑی۔ مجھے میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے ہیں لیکن میری چیک بک کھو گئی ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ نمبر؟ اس نے نمبر بتایا تو وہاں موجود لڑکی اس کا آئی ڈی مانگنے لگی۔ اس نے اپنا نقلی شناختی کارڈ اسے دیا تو وہ لڑکی اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بیلنس نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں $2000 تھے۔ مس، آپ کے اکاؤنٹ سے کل ہی سارا بیلنس نکلوا لیا گیا تھا، آپ کے سائن بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رکے، میں مینیجر کو بلاتی ہوں، جلدی پلیز۔ لڑکی وہاں سے چلی گئی اور سمارا کو ایک دم کوئی خیال آیا۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں۔ یہ ضرور اون ہے۔ اگر انہیں میری نقلی شناخت کا پتہ چل گیا ہے تو وہ کہیں یہاں موجود ہوں گے۔ وہ ٹیکسی سے واپس ہوٹل گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ سیدھا باتھ روم میں منہ دھونے لگی۔ وہ صوفہ دروازے پر لگانا بھول گئی تھی۔ اس نے واپس پلٹی لیکن دروازے میں کھڑے شخص نے اسے سب بلا دیا۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ مون امور، تمہیں ایسی جگہ پر نہیں رکنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ اون، اس نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ اون، جیسے تم چھوڑ آئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ سمارا صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ اس رکاوٹ سے بچ جائے گی۔ میرے پاس آؤ۔ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چلاؤں گی۔ اس کی بات سے اون استہزائیہ مسکرایا۔ کیا تمہیں لگتا ہے ان لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ کچھ چیخیں تو اس نے خود کل رات سنی تھیں۔ قاتل ہو قاتل، آپ کو یہاں نہیں جیل ہونا چاہیے۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس کی بات سے اون کو غصہ آیا اور وہ ایک دم اس کی طرف بھاگا۔ سمارا کو لگا وہ صوفے کے پیچھے سے بھاگ کر دروازے کی طرف چلی جائے گی، لیکن اون نے صوفے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سمارا نے دوسری طرف پلٹنا چاہا پر اون نے اسے بازو سے جکڑ کر کھینچا۔ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کے لیے سمارا نے اپنے ہاتھ کا گھوسا بنا کر اس کے گال پر مارا۔ اس کی اس حرکت سے اون ایک دم حواس باختہ ہوا، لیکن وہ زیادہ دور جا پاتی اس سے پہلے اس نے دوبارہ اسے پکڑ لیا اور بیڈ پر پھینکا۔ مجھے تمہارا یہ انداز بھی پسند آیا۔ وہ بیڈ کے اوپر رینگتے ہوئے دوسری سائڈ سے اترنے لگی، لیکن اون نے اس کی ٹانگ دبوچ لی۔ سمارا نے اپنی پوری قوت سے کک کی جس سے اس کی ٹانگ چھوٹ گئی۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھینچا پر وہ لاک تھا۔ وہ لاک کھولنے لگی پر اون نے ایک دم آ کر اس پر اپنا وزن ڈال دیا جس سے وہ دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اون نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اطراف میں رکھ دیے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، کیا تم نے کیا؟ اس کی آواز میں ہنسی واضح تھی۔ وہ اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سمارا زور زور سے ہانپ رہی تھی لیکن اون پر کوئی فرق نہیں تھا۔ اون اس پر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں روز سوچتا تھا کہ جب تم ملو گی تو کیسے تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ منجمد ہو گئی۔ لیکن اب جب تم سامنے ہو تو ایسا نہیں کر پا رہا۔ سمارا نے خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کرانے سے اپنا پاؤں زور سے اس کے پیر پر دے مارا۔ اس کی لمبی ہیل کی وجہ سے اون ایک دم پیچھے ہٹا، لیکن سمارا دوبارہ کچھ کر سکے اس سے پہلے اس نے اٹھا کر اسے بیڈ پر پٹکا اور اپنا وزن اس پر ڈال دیا۔ وہ زور سے چلا رہی تھی اور خود کو آزاد کروانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اون نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر رسید کیا۔ کچھ لمحے کے لیے وہ رکی، پھر اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے نوچنے لگی۔ اون کی گردن سے خون بہنے لگا تھا اور اس نے سمارا کے گلے میں لپٹے اسکارف کو اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ اپنی حرکتیں بند کرو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا
جب اون نے دیکھا کہ وہ ہوش کھو رہی ہے تو اسے چھوڑ دیا۔ سمارا نے لمبے سانس بھرے۔ اون جو اس پر جھکا ہوا تھا، ہاتھا پائی سے اس کی شرٹ کھل گئی۔ سمارا نے اس کے سینے پر نوچنا شروع کر دیا۔ اون نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے منہ کے بل پلٹ دیا۔ اس کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھ کے وزن ڈالا تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور سمارا کا اسکارف اتار کر ہاتھ باندھنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ لیکن اب وہ ہل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی وار کر سکتی تھی، پر اس نے اون کی کمر پر زور زور سے کک کرنا شروع کر دی۔ اس کی لمبی ہیل سے جب اون کو چوٹ پڑی تو وہ سانس بھر کے رہ گیا اور اس کے ہاتھ باندھنے کے عمل کو تیز کر دیا۔ اس کے بعد بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس نے سمارا کو دوبارہ اس کی کمر کے بل پلٹ دیا اور اس پر اپنا وزن ڈال دیا۔ سمارا کے ہاتھ اس کی کمر پر باندھے جا چکے تھے، جس وجہ سے وہ بالکل بھی ہل نہیں پا رہی تھی، نہ مزید اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب پھر آنسو آنے لگے۔ اون نے جھک کر اس کا گال کو سہلایا۔ مونا مور، اب تم کہیں نہیں جا پاؤ گی۔ جب سمارا کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اون کسی بھی لمحے واپس آ جائے گا، تو وہ اٹھ کر باتھ روم بھاگی۔ دروازے سے ٹیک لگا کر رونے لگی۔ اون نے اس کی توہین کی تھی، نہ جانے وہ اب وہاں کب تک روتی رہی۔ پھر اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکل گئی۔ اون آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سمارا کی نظر اس کی گردن پر پڑے نشان پر گئی جو اس کے نوچنے سے بن گئے تھے۔ وہ دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آخر اس بار اس نے بھی اسے چوٹ پہنچائی تھی۔ کیا جو دیکھ رہی ہو وہ پسند آیا؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اگلی بات کی۔ یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اون نے بیڈ پر رکھے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی پہلی بار اس نے نوٹ کیا تھا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ کتنا مسکرانے لگا تھا اب وہ۔ کبھی وہ اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے مرتی تھی۔ تم چلو گی اگر تمہیں اپنی اس دوست جینٹ کی زندگی عزیز ہے۔ اس کی اس بات نے سمارا کے لیے فوراً فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ خود کو مضبوط کرتی بیگ پکڑ کر چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اون نے اس کا بازو پکڑ لیا کہ کہیں وہ پھر کوئی حرکت نہ کرے، لیکن اب میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ویسے ڈیگو کی پسند اتنی بری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ہوٹل کے باہر کھڑی ایس یو وی میں لے گیا، جہاں ڈیگو پہلے ہی ان کا منتظر تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی پر افسوس کر رہی تھی۔ اتنی محنت کے بعد بھی اون اس تک پہنچ گیا تھا اور اس کی قربانی معصوم جانوں نے دی تھی۔ نہ جانے اب اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ اون نے پانی کی بوتل سمارا کی طرف بڑھائی۔ اس کا گلا خشک تھا، اس نے پکڑ کر ایک ہی سانس میں آدھی بوتل پی گئی، لیکن پھر اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر گر گئی اور وہ اندھیری وادیوں میں کھو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا اور اسے ہر جگہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی سخت جگہ پر تھی۔ آنکھیں کھولی تو وہ فرش پہ تھی۔ ارد گرد دیکھا تو اسے احساس ہوا وہ ولا میں تھی، جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ واپس پہنچ گئی۔ اس کے سامنے ہی اون کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہاتھوں پر وزن ڈالتی وہ اٹھنے لگی جب اون نے سناٹے دار تھپڑ مارا اور وہ دوبارہ زمین پر گر گئی اور اس کا سر بری طرح سے فرش پر ٹکرایا۔ اسے سب کچھ چکرا کھاتا دکھنے لگا جب اون اسے بالوں سے جکڑ کر کھینچنے لگا۔ مت کریں، رک جائیں پلیز، کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ اس کے زخموں اور آہوں سے لاپرواہ اسے کھینچے لے جا رہا تھا۔ تم نے آج تک میری محبت دیکھی ہے، میرا غصہ نہیں۔ وہ اسے بے دردی سے کھینچ رہا تھا۔ بہت ہی اچھا سیٹ اپ کیا ہے میں نے تمہارے لیے، تمہیں بہت پسند آئے گا۔ اس کی تکلیف سے لاپرواہ وہ اسے بیسمنٹ تک لے گیا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بیسمنٹ میں لے گیا۔ بیسمنٹ میں 6 شکاری کتے گھوم رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ اون کی منتیں کرنے لگی۔ نہیں اون نہیں، کچھ بھی، پر یہ نہیں۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر جائیے گا۔ شکریہ۔